वेलकम टू द बुक ब्रीफ और द डीप डाइव के इस गहरे मुताले में आज हम एक ऐसी शख्सियत और ऐसी किताब पर रोशनी डालने वाले हैं जिसने सच में दुनिया भर में रिवायती सोच को हिला कर रख दिया है। बिल्कुल हिला कर रख दिया है। ये कोई मामूली तहरीर नहीं है। हाँ, और हम बात कर रहे हैं द एल्मनाक ऑफ नवाल रविकांत की, जिसे एरिक जॉर्गेनसन ने बहुत खूबसूरती से मुरत्तब किया है। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि ये नवाल रविकांत, जो कि सिलिकॉन वैली के एक अजीम सरमायाकार और फलसफी हैं, उनके गुज़श्ता 10 साल के इंटरव्यूज और तहरीरों का एक निचोड़ है। सही। और नवाल का जो अंदाज है वो बहुत ठहरा हुआ और हकीकत पसंदाना है। एग्जैक्टली। तो आज के इस गहरे मुताला का हमारा मिशन बहुत वाज़ेह है। हम ये खुफिया राज खोलने की कोशिश करेंगे कि दौलत और खुशी किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि ये ऐसे हुनर हैं, ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें बाकायदा सीखा जा सकता है। चलें इसे तफसील से खोलते हैं, क्योंकि इस मुताले में ऐसी बातें सामने आने वाली हैं जो जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती हैं। मैं इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। और इस तहरीर की सबसे खास बात यह है कि ये आम सेल्फ हेल्प किताबों जैसी बिल्कुल नहीं है। नवाल हिदायत नहीं देते, बल्कि उसके पीछे का फलसफा बताते हैं। हाँ, यानी वो ये बताते हैं कि अगर हम दौलत या खुशी को एक स्किल के तौर पर देखें, तो इसका मतलब है कि हम अपने हालात की जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार हैं। बिल्कुल, जिम्मेदारी खुद लेना सबसे अहम कदम है। तो अगर दौलत बनाने के उसूलों की बात की जाए, तो नवाल एक बहुत ही हैरान कुन दावे से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वो कहते हैं कि अगर उन्हें उनके तमाम पैसों से महरूम कर दिया जाए, जीरो पर ला दिया जाए। हाँ बिल्कुल जीरो पर, और बगैर किसी सरमाए के उन्हें किसी भी ऐसी सड़क पर छोड़ दिया जाए जहां लोग अंग्रेजी बोलते हों, तो वो 5 से 10 साल के अंदर वापस अमीर बन जाएंगे। सुनने में ये दावा थोड़ा मगरूराना लगता है ना? एक आम फर्द तो यही सोचेगा कि नवाल के पास तो कनेक्शंस हैं, नेटवर्क है, अगर वो सब छीन लिए जाएं तो अचानक कोई कैसे अमीर बन जाएगा। यहाँ जो बात सबसे हैरानकुन है वो ये है कि हमारी सोसाइटी ने दौलत को हमेशा किस्मत या विरासत समझ लिया है। जब नवाल ये दावा करते हैं तो वो अपने मौजूदा नेटवर्क की बुनियाद पर बात नहीं कर रहे। तो फिर वो किस बुनियाद पर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? वो उस दिमागी साख्त और हुनर की बात कर रहे हैं जो उन्होंने वक्त के साथ बनाया है। उनके नजदीक दौलत कमाना साइकिल चलाने जैसा एक हुनर है। साइकिल चलाने जैसा? हाँ, देखें, अगर किसी को साइकिल चलाना आती हो और उसकी साइकिल छीन ली जाए तो नई साइकिल मिलने पर वो दोबारा चला लेगा ना, क्योंकि बैलेंस रखने का हुनर उसके दिमाग में है। काबिलियत अपना रास्ता खुद बनाती है। ये एक बहुत बेहतरीन मिसाल है। बैलेंस दिमाग में होता है, साइकिल में नहीं। और इसी काबिलियत के हवाले से नवाल एक और ऐसी बात करते हैं जिसे वो मखसूस इल्म यानी स्पेसिफिक नॉलेज कहते हैं। स्पेसिफिक नॉलेज, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है इस मुताले का। और ये वो इल्म नहीं है जो किसी को स्कूल या कॉलेज में सिखाया जाता है। अगर ये किताबों में पढ़ाया जा सकता तो फिर तो हर कोई ही अमीर होता। तो फिर ये मखसूस इल्म दरअसल है क्या? मखसूस इल्म असल में इंसान के अपने शौक, उसके बचपन के तजस्सुस और फितरी सलाहियतों से जुड़ा होता है। अगर एक चीज स्कूल की क्लास में सबको एक जैसी सिखाई जा सकती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में कोई भी दूसरा फर्द आकर वो काम सस्ते में करके आपकी जगह ले सकता है। यानी आप इजीली रिप्लेसेबल हो जाते हैं। सही कहा। मखसूस इल्म वो है जिसे हासिल करना इंसान को खुद के खेल में मसरूफ रखता है। नवाल का बहुत ही खूबसूरत कॉल है कि कोई भी आप जैसा बनने में आपका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता, ये सुनने में बहुत ताकतवर लगता है। मतलब अगर किसी फर्द को बचपन से ही तारीखी वाक़यात पढ़ने का शौक है या गाड़ियों के इंजन ठीक करने में सुकून मिलता है, तो वो उसका मखसूस इल्म है। बिल्कुल। जबकि दूसरों को लगेगा कि ये फर्द बहुत सख्त मेहनत कर रहा है, लेकिन उस फर्द को लगेगा कि वो खेल रहा है। हम सारी जिंदगी दूसरों जैसा बनने की कोशिश में गुजार देते हैं, जबकि असल ताकत अपने इन्हीं मखसूस शौक को पहचानने में है। लेकिन मेरा एक सवाल है, सिर्फ शौक होना तो काफी नहीं होगा ना? नहीं, सिर्फ शौक काफी नहीं। जब इंसान अपना मखसूस इल्म पहचान लेता है तो अगला कदम आता है अकाउंटेबिलिटी और लेवरेज का, यानी जिम्मेदारी और फायदा। नवाल इस बात पर जोर देते हैं कि अपने नाम पर रिस्क लेना कितना जरूरी है। छुप कर काम करने वालों को हमेशा महदूद मुआवजा मिलता है। बिल्कुल।
جب تک فرد سوسائٹی کے سامنے کسی کام کی ذمہ داری نہیں لیتا، سوسائٹی اسے لمبا اجر نہیں دیتی، اور ذمہ داری کے ساتھ جو چیز ملتی ہے وہ ہے لیوریج، اپنے کام کے اثر کو بڑھانا۔ تو لیوریج کی کون کون سی شکلیں ہوتی ہیں؟ بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ پہلی شکل سرمایہ یعنی کیپٹل ہے، دوسروں کا پیسہ استعمال کرنا۔ دوسری شکل مزدور یعنی لیبر ہے، جہاں لوگ کسی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں تو بہت روایتی طریقے ہیں۔ ان دونوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے کسی نہ کسی کی اجازت یا رضامندی درکار ہوتی ہے۔ کوئی پیسے دے گا تو کیپٹل آئے گا نا؟ صحیح بات ہے، اور اسی لیے تیسری شکل سب سے اہم ہے، جو اجازت کی پابند نہیں۔ تو وہ تیسری شکل کون سی ہے؟ سب سے جدید شکل، جس نے انٹرنیٹ کے دور میں انقلاب برپا کیا ہے، وہ ہے کوڈ اور میڈیا۔ کوڈ اور میڈیا یعنی انٹرنیٹ اور سافٹ ویئر؟ ہاں، یہ ایک ایسی لیوریج ہے جس کے لیے کسی کی اجازت درکار نہیں۔ ایک سافٹ ویئر ڈیولپر جو کوڈ لکھتا ہے یا کنٹینٹ کریٹر جو تحریر بناتا ہے، ان کا بنایا ہوا مواد رات کو سوتے ہوئے بھی ان کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کی محنت، اور وہ لاکھوں لوگوں تک بغیر کسی اضافی خرچ کے پہنچ جاتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب مخصوص علم اور اس نئی لیوریج کو ملا لیا جائے تو ترقی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ بے شک، لیکن اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے ایک اور اصول سمجھنا پڑے گا، جسے لمبا کھیل یعنی پلینگ دا لانگ گیم کہا گیا ہے۔ ناول یہاں مرکب سود یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں۔ یہاں ایک چیز واضح کرنی ضروری ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ یہاں کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے مراد بینک کا فائنینشل سود نہیں ہے، جس کے اپنے معاشی پہلو ہیں۔ یہاں اس سے مراد عادات، مزاج اور رشتوں کا وہ اثر ہے جو وقت کے ساتھ جڑتا جاتا ہے۔ بالکل درست تصحیح کی آپ نے۔ زندگی کے تمام بڑے فائدے کمپاؤنڈنگ سے ہی آتے ہیں۔ جب فرد مسلسل ایک ہی سمت میں لمبے عرصے تک محنت کرتا ہے تو شروع میں نتیجہ چھوٹا لگتا ہے، لیکن اچانک ایک بڑا نتیجہ سامنے آتا ہے، جسے وہ ایٹریٹڈ گیمز کہتے ہیں، بار بار کھیلے جانے والے کھیل۔ ہاں، جب انسان لمبے عرصے تک ایک ہی انڈسٹری میں صحیح لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہاں اعتماد قائم ہوتا ہے۔ پھر لمبے کانٹریکٹس کی ضرورت نہیں رہتی، کام بس اعتماد پر تیزی سے ہوتا ہے۔ اور اس لمبے کھیل میں سب سے قیمتی چیز فرد کا وقت نہیں، بلکہ اس کی فیصلہ سازی یعنی ججمنٹ ہے۔ ہماری سوسائٹی تو یہی سکھاتی ہے کہ جتنی دیر کام کرو گے اتنے پیسے ملیں گے۔ محنت کو ہی کامیابی کا واحد راستہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن نوال یہاں ایک مکمل نیا زاویہ دیتے ہیں۔ ارن ود یور مائنڈ، ناٹ یور ٹائم۔ اپنے دماغ سے کماؤ، اپنے وقت سے نہیں۔ انہوں نے ایک جگہ بتایا کہ وہ اپنے وقت کی قیمت $5000 فی گھنٹہ تصور کرتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں بھی تھے تب بھی۔ اس کا مقصد مغرور ہونا نہیں تھا، بلکہ اپنے وقت کو اتنی اہمیت دینا تھا کہ وہ کسی معمولی کام میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جب فرد کے پاس کوڈ یا میڈیا کی لیوریج ہوتی ہے تو اس کا ایک صحیح فیصلہ لاکھوں لوگوں پر اثر ڈالتا ہے۔ ایک تھوڑا سا بہتر فیصلہ لیوریج کی وجہ سے کئی گنا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو فیصلہ سازی کو بہتر بنایا کیسے جائے؟ اس کے لیے ذہنی خاکے یعنی مینٹل ماڈلز اور مطالعے کی عادت ضروری ہے۔ دماغی خاکے اصل میں سوچنے کے وہ طریقے ہیں جو الجھن کو دور کرتے ہیں۔ ان دماغی خاکوں کو اگر ہم تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھیں تو اس مطالعے میں ایک مثال انورژن کی دی گئی ہے، الٹا سوچنا۔ یہ عملی طور پر کیا ہے؟ انورژن کا مطلب ہے مسئلے کو بالکل الٹ کر دیکھنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنی صحت بہتر کرنا چاہتا ہے تو عام طور پر انسان سوچے گا کہ مجھے کیا نئے کام کرنے چاہیے، کون سی نئی ڈائٹ شروع کروں۔ صحیح، لیکن انورژن ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ میں بیمار کن چیزوں سے ہوتا ہوں۔ نیند پوری نہ کرنا، جنک فوڈ کھانا، ورزش نہ کرنا۔ اگر انسان صرف ان کاموں کو چھوڑ دے جو بیمار کر رہے ہیں تو وہ خود بخود صحت مند ہو جائے گا۔ واو، یعنی ناکامی کے اسباب کو پہچان کر ان سے بچنا کامیابی ڈھونڈنے سے زیادہ آسان ہے۔ اور فیصلہ سازی کو ٹھیک کرنے کے لیے ناول کتابیں پڑھنے پر بھی بہت زور دیتے ہیں۔ لیکن ان کا پڑھنے کا طریقہ روایتی بالکل نہیں ہے۔ وہ دن میں 1 سے 2 گھنٹے پڑھتے ضرور ہیں، لیکن ان کا ماننا ہے کہ کتاب کو مکمل کرنا کوئی فرض نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات سن کر شاید بہت سے لوگوں کو سکون ملے۔ اگر مفہوم سمجھ آ گیا ہے یا کتاب مزید فائدہ نہیں دے رہی تو اسے چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ کتابیں ختم کرنا اصل طاقت نہیں ہے، طاقت مطالعے کی عادت ہے، اور ان کے مطابق بنیاد ہمیشہ سائنس، میتھ اور فلسفی پر ہونی چاہیے۔
کیونکہ ان کے اپنے لفظوں میں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ یہ بنیادی اصول انسان کی سوچ کو شفاف بناتے ہیں، اور یہی شفاف سوچ ہمیں اس مطالعے کے دوسرے سب سے اہم پہلو کی طرف لے جاتی ہے، خوشی۔ خوشی کا تصور تو عام طور پر دولت اور کامیابی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن نوال کہتے ہیں کہ زندگی کے 3 بڑے مقصد ہیں: دولت، صحت اور خوشی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر لوگ انہیں الٹی ترتیب میں رکھتے ہیں۔ بالکل، نوال خود تسلیم کرتے ہیں کہ زندگی کے شروعاتی حصے میں جب وہ سٹارٹ اپ کی بھاگ دوڑ میں تھے تو وہ 10 میں سے صرف 2 یا 3 درجے کے خوش انسان تھے، لیکن انہوں نے خوشی کو ایک ہنر کے طور پر سیکھا۔ خوشی سیکھی جا سکتی ہے، یہ باتی توقع سے ہٹ کر ہے۔ صحیح میں عام تصور یہ ہے کہ خوشی کسی باہری واقعے، کسی اچھی خبر یا کسی مقصد کے حاصل ہونے پر ملتی ہے، لیکن نوال اس روایتی سوچ کو پوری طرح پلٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشی ہر وقت مثبت خیالات سوچنے کا نام نہیں ہے۔ تو پھر خوشی کیا ہے ان کے نزدیک؟ ان کے نزدیک خوشی اصل میں خواہشات کی عدم موجودگی یعنی ایبسنس آف ڈیزائر کا نام ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کچھ ملنے سے ہم خوش ہوں گے، لیکن نوال بتاتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی خواہش کرتے ہیں تو ہم اصل میں اپنے آپ سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ جب تک یہ چیز نہیں ملتی میں ناخوش رہوں گا۔ ہاں، جسے انہوں نے کہا کہ ڈیزائر از اے چوزن انہیپینس، خواہش ایک چنی ہوئی ناخوشی ہے جو فرد خود اپنے لیے منتخب کرتا ہے۔ اگر ہم بچوں کو دیکھیں تو وہ عام طور پر فریع البال ہوتے ہیں۔ انہیں مستقبل کی طلب بے چین نہیں کرتی، وہ ایک نیوٹرل سٹیٹ میں ہوتے ہیں، اور یہی نیوٹرل سٹیٹ اصل خوشی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ عملی طور پر ایک فرد روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں اسے کیسے اپنائے؟ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ اس بے چینی سے نکلنے کے لیے نوال قبولیت یعنی ایکسیپٹنس کا راستہ دکھاتے ہیں۔ نوال اسے بہت آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں۔ جب بھی کسی حالات یا مشکل کا سامنا ہو تو صرف 3 راستے ہوتے ہیں۔ پہلا، اسے تبدیل کریں، دوسرا، اسے قبول کریں، اور تیسرا، وہاں سے چلے جائیں۔ ان تینوں کے علاوہ اور کوئی چوتھا راستہ نہیں ہے۔ غصہ کرنا یا کڑنا کوئی حل نہیں۔ لیکن قبولیت کا سب سے بڑا طریقہ جو اس مطالعے میں سامنے آیا وہ تھوڑا عجیب لگتا ہے: اپنی موت کو تسلیم کرنا۔ موت کو تسلیم کرنا سننے میں تھوڑا مایوس کن ضرور لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ آزاد کرنے والا تصور ہے۔ کیسے؟ اس کا سکون سے کیا تعلق ہے؟ جب انسان اس حقیقت کو قبول کر لیتا ہے کہ ایک دن سب کچھ مٹی بن جائے گا، ہمارے کام، ہماری نسلیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیتا ہے۔ فرد حال میں یعنی پریزنٹ مومنٹ میں جینا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی میں جو بے چینی پیدا ہوتی ہے جسے نول نیکسٹنگ کہتے ہیں، ہم جہاں ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتے، بلکہ اگلے کام کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس نیکسٹنگ سے نکل کر اس لمحے میں ٹھہرنا ہی اصل قبولیت ہے۔ نیکسٹنگ کا لفظ واقعی ہماری آج کی زندگی کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو دماغ میں ای میل چل رہی ہوتی ہے، پریوار کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کل کی میٹنگ کا شور ہے، اور اس بے چینی سے نکلنے کے لیے ایک زبردست اصول یہاں سامنے آتا ہے: خود کو بچانا، سیونگ یور سیلف۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو نوول واضح کرتے ہیں کہ زندگی ایک سنگل پلیئر گیم ہے، ایک اکیلے کھلاڑی کا کھیل۔ یہ سننے میں تھوڑا اکیلا پن کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اس میں ایک طاقت ہے۔ کوئی ڈاکٹر صحت نہیں دے سکتا، کوئی استاد عقل مند نہیں بنا سکتا، اور کوئی گرو ذہنی سکون نہیں دے سکتا۔ یہ سب انسان کو خود کرنا پڑتا ہے۔ انسان اپنی حکمت کے سفر میں ہمیشہ اکیلا ہی ہوتا ہے۔ اس سنگل پلیئر گیم کو جیتنے کے لیے صحت اور ذہنی سکون کی بنیاد رکھنا سب سے ضروری ہے۔ صحت کے حوالے سے کچھ بہت عملی تجاویز ہیں، جیسے ڈائٹ کے بارے میں ایک مفید اصول یہ ہے کہ چینی اور چکنائی یعنی شوگر اور فیٹ کو کبھی ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ چینی بھوک بڑھاتی ہے اور دماغ کو دھوکہ دیتی ہے، جبکہ فیٹ پیٹ بھرتا ہے۔ اور روزانہ ورزش لازمی ہے، چاہے صرف چہل قدمی ہی کیوں نہ ہو۔ جسم ٹھیک نہیں تو سب بے معنی ہے۔ اور جسم کے ساتھ ساتھ دماغ کو ٹھیک رکھنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہاں مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کا تذکرہ آتا ہے۔ نوال نے ایک مثال دی کہ وہ دانت صاف کر رہے تھے اور ان کا دماغ کسی سے بحث کرنے میں گم تھا۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ سب ایگو کا کھیل ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کیا مجھے اس وقت اس مسئلے کی پرواہ کرنی چاہیے؟ پھر انہوں نے دماغ کو واپس صرف دانت صاف کرنے پر مرکوز کیا۔ یہی میڈیٹیشن ہے،
نوال اسے دماغ کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں۔ جیسے جسم کو وقفہ دینے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے تاکہ زہریلے مواد صاف ہوں، ویسے ہی دماغ کو وقفہ دینا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دن میں 7 منٹ تک بالکل چپ بیٹھنا سب سے بہتر مراقبہ ہے۔ 7 منٹ چپ بیٹھنا آج کے دور میں ایک آزمائش بن سکتا ہے۔ لوگ 5 منٹ بغیر فون کے نہیں بیٹھ سکتے۔ دماغ شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے اور یہی اس کا فائدہ ہے۔ جب انسان چپ بیٹھتا ہے تو دماغ پرانی بے چینیاں یاد دلاتا ہے، لیکن ان سے لڑنے کے بجائے انہیں آنے دیا جائے۔ وقت کے ساتھ دماغ شانت ہونے لگتا ہے، جیسے میلا پانی ٹھہرنے پر صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہی ٹھہراؤ اصل سکون لاتا ہے۔ یہ سکون باہر کی کسی چیز سے نہیں بلکہ اندر کے شور کے ختم ہونے سے ملتا ہے۔ ان باتوں کو سنتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ گہرا مطالعہ اصل میں ایک مکمل سفر تھا۔ دولت کمانے سے لے کر خود شناسی تک، اور سننے والوں کے لیے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصول روزمرہ زندگی میں بہت آسانی سے شامل کیے جا سکتے ہیں۔ دولت کمانا اور خوش رہنا کسی قسمت کا حصہ نہیں، یہ اچھی فیصلہ سازی اور سوسائٹی کے دباؤ سے آزاد ہونے کا نتیجہ ہے۔ زندگی میں اپنے اصل کی طرف واپس آنا اہم ہے۔ فیصلہ سازی میں خود کو جبراً تبدیل کرنے کے بجائے ان چیزوں کو چھوڑ دینا بہتر ہے جو نقصان دہ ہیں۔ یہ پوری گفتگو ہمیں اپنے دماغ کے اس حصے کی طرف لے جاتی ہے جسے روزی روٹی کی دوڑ میں کہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اہم ہے۔ یہ کتاب آزاد ہونے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور اس خوبصورت مطالعے کے آخر میں ہم ایک ایسی سوچ پر گفتگو ختم کرنا چاہتے ہیں جو تھوڑی مختلف ہے۔ اگر جیسا کہ نوال نے کہا ہر خواہش اصل میں دکھ چننے کے مترادف ہے، تو ذرا سوچیں۔ کیا سوچیں؟ کیا ہمیشہ خوش رہنے کی خواہش کرنا بھی ایک ایسی خواہش بن سکتے ہے جو انسان کو اصل سکون سے محروم کر دے؟ کیا زندگی میں اصل آزادی خوشی کو پانے کی دوڑ میں نہیں بلکہ اسے پانے کی ضد چھوڑ دینے میں ہے؟ یہ سوال دماغ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شاید اصل آزادی واقعی تلاش کے اس عمل کو سمجھ کر ٹھہر جانے میں ہی ہے۔ انہی سوچوں کے ساتھ ہم اس گہرے مطالعے کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ نئے زاویے تلاش کرتے رہیے اور خود کو پہچانتے رہیے۔ شکریہ۔